अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ताला ने आसमानों पे बुला लिया ज़िंदा ही, और फिर क़यामत के करीब अल्लाह ताला उनको दोबारा दुनिया में भेजेंगे। हम कहते हैं कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से सही रिवायत हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदा आसमान पर उठाने की है, तो इनसे ज़ईफ़ रिवायत को कल अदम समझेंगे, गोया कि वो नहीं है, क्योंकि नफ्सुल अमर में वाक़या में एक ही वाक़यातन एक ही सूरत हो सकती है, दो नहीं। यानी या तो ये होगा कि मौत देकर उठाया, दोबारा ज़िंदा करके उठाया, और या ये कहेंगे कि बगैर मौत दिए उठा लिया। ज़ाहिर है ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि दोनों हुए हों। लिहाजा अब सिर्फ वहाब बिन मुनब्बिह रहीमुल्लाह की रिवायत रहेगी कि अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को पहले मौत दी, फिर चंद घंटे बाद इनको ज़िंदा कर दिया और ज़िंदा आसमान पर उठा लिया। ऐसी मौत देने में क्या फ़ायदा था? क्या ज़िंदा उठाया जाना मुहाल था? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज के मौका पर ज़िंदा बदन समेत आसमान पर गए थे, और ज़िंदा उठाए जाने में इनका इकराम था। गर्ज़ मौत देना और चंद घंटे बाद दोबारा ज़िंदा करना, फिर ज़िंदा आसमान पर जाना, ये ईसाइयों की कहानी है जो वहाब बिन मुनब्बिह रहीमुल्लाह ने सच समझकर इख्तियार कर ली। इसके बाद मुतवफ़्फ़िका की तफसीर का एक कौल ही रह गया, और वो ये कि मैं आपको पूरा ही यानी रूह और बदन समेत आसमानों पर उठा लूँगा। तो वैसे अगर इस बात को मान भी लिया जाए ना कि एक वक्त तक के लिए अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मौत दी, चंद घंटे, और फिर ऊपर उठा लिया, तो इससे भी इस बात को अगर मान भी लिया जाए बिलफर्ज, तो कादियानियों का नज़रिया फिर भी साबित नहीं होता, क्योंकि आसमान पर तो अल्लाह ने ज़िंदा ही उठाया ना, जब भी उठाया, और फिर अल्लाह ताला आसमान दोबारा उतारेंगे भी, ये भी अहादीस मुतवातिरा से साबित है। आसमान पर उठाए जाने और क़ुर्ब क़यामत में ज़मीन पर नाजिल किए जाने पर तो पूरी उम्मत मुहम्मदिया का इजमा है। तफसीर जामिउल बयान में है, अल इजमाउ अला अन्नहु हय्युन फिस समाई व यंज़िलु व यक़्तुलु दज्जाला व युअय्यिदुद्दीन। इस पर उम्मत का इजमा है कि ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पर ज़िंदा हैं और नाजिल होंगे, और दज्जाल को कत्ल करेंगे और दीन की मदद करेंगे। यही मज़मून क़दर तफसील से हदीस में भी वारिद है। इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह से मुरसल रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूद से फरमाया, ईसा अलैहिस्सलाम अभी नहीं मरे, वो क़यामत के करीब ज़रूर लौट कर आएंगे। इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अपनी सुनन में, और इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अपनी मुस्नद में हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तमाम अम्बिया बाप शरीक भाई हैं, माएँ मुख्तलिफ हैं, यानी शरीयतें मुख्तलिफ हैं। इन बाप एक माएँ अलहदा, इसका मतलब क्या है कि अकायद एक हैं, और जो अमली अहकाम हैं उनमें फ़र्क है। कोई चीज़ें पहले हलाल थीं बाद में हराम हो गई, कुछ पहले हराम थी बाद में हलाल हो गई। जैसे बनी इसराइल पे ऊँट का गोश्त हराम था, हमारे लिए हलाल है। पहले जो है इब्तिदा में बहन से निकाह करना हलाल था, अब हराम है। तो चीज़ों में तब्दीली अहकाम में आती रही, यानी शरीयतें मुख्तलिफ हैं, जबकि दीन जो कि उसूल शरीयत हैं वो सबका एक ही है। और मैं ईसा अलैहिस्सलाम के साथ सबसे ज़्यादा करीब हूँ, इसलिए कि मेरे और इनके दरमियान कोई नबी नहीं है। वो नाजिल होंगे, जब इनको देखो तो पहचान लेना। वो म्याना कद होंगे, इनका रंग सुर्ख और सफ़ेदी के दरमियान होगा, इन पर दो रंगे हुए कपड़े होंगे, सर की ये शान होगी कि गोया पानी टपक रहा है, अगरचे इसको किसी किस्म की तरी नहीं होगी, यानी ऐसे चमक ऐसा रहा होगा जैसे पानी टपक रहा। सलीब को तोड़ेंगे, जिज़िये को ख़त्म कर देंगे, सबको इस्लाम की तरफ बुलाएंगे। अल्लाह ताला इनके ज़माना में सिवाय इस्लाम के तमाम मज़ाहिब को नेस्तो नाबूद कर देगा, और अल्लाह ताला इनके हाथों मसीह दज्जाल को कत्ल कराएगा। फिर तमाम रुए ज़मीन पर ऐसा अमन हो जाएगा कि ईसा अलैहिस्सलाम ज़मीन पर 40 या 45 साल ठहरेंगे, फिर वफ़ात पाएंगे, और मुसलमान इनके जनाजा की नमाज़ पढ़ेंगे। अच्छा जी। कादियानी इस आयत से भी इस्तेदलाल करते हैं जो आगे आती है, रही ये आयत, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़द खलत मिन क़ब्लिहि रुसुल, और नहीं मोहम्मद मगर रसूल, यकीनन इनसे पहले भी रसूल गुजर चुके सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी कुरान में ये कहा गया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रसूल ही हैं, और आपसे पहले भी रसूल गुजर चुके, तो वो दलील ये बनाते हैं कि आपसे पहले जितने रसूल हैं वो गुजर गए, यानी फौत हो गए। जैसे हम भी, हमारे यहाँ मुहावरे में कहते हैं फ़लाँ गुजर गया, तो फौत हो गया मुराद है, वो ये माना ले रहे। तो ईसा अलैहिस्सलाम भी हुजूर से पहले, लिहाजा वो भी फौत हो गए।
خلط کا ترجمہ ہے گزر گئے، یعنی روئے زمین سے گزر گئے اور چلے گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی یہ معنی صادق آتا ہے، کیونکہ آپ کو جب آسمان پر اٹھا لیا گیا تو آپ روئے زمین پر سے گزر گئے اور چلے گئے۔ اس کا یہ ترجمہ کرنا کہ وفات پا گئے بالکل غلط ہے۔ مندرجہ بالا دلائل سے بھی یہی بات حاصل ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں ہے لو کان موسیٰ و عیسیٰ حیین، اگر موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے تو مجھ پر ایمان لاتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی زندہ نہیں ہیں، موسیٰ علیہ السلام تو نہیں ہے نا، تو قادیانی یہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے عیسیٰ علیہ السلام بھی زندہ نہیں ہے۔ حیین تثنیہ ہے حی کا، جیسا کہ کتاب کا تثنیہ کتابین ہوتا ہے۔ پھر عربی زبان میں یہ بھی طریقہ مستعمل ہے کہ دو مختلف چیزوں کو لے کر ان پر ایک کے نام کے تثنیہ کا اطلاق کیا جاتا ہے، یعنی دو نام ہوتے ہیں اور دونوں کی اگر تثنیہ بنائی جائے تو وہ مختلف ہوگی، لیکن ان کے لیے تثنیہ کا لفظ ایک ہی بول دیتے ہیں۔ جیسے والد اور والدہ ہے نا، تو ان دونوں کے لیے والدین کہہ دیتے ہیں، تو والدین، حالانکہ والدہ کی تثنیہ علیحدہ آئے گی، والدتین ہوگا، اور والد کی تثنیہ والدین ہوگا، تو وہ دونوں کو لے کر تثنیہ ایک بول دیتے ہیں اس میں، حالانکہ والدین صرف والد کے لفظ کا تثنیہ ہے۔ اور مثلا شمس سورج اور قمر چاند کو لے کر کبھی شمسین کہہ دیتے ہیں اور کبھی قمرین کہہ دیتے ہیں۔ اسی طرح حدیث میں ایک زندہ اور ایک وفات یافتہ کو لے کر تغلیباً کہا گیا ہے کہ اگر دونوں زندہ ہوتے، لہذا اس کو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات پر دلیل بنانا غلط ہے۔ دوسری بات یہ بھی ہے کہ مراد یہ ہے کہ اگر وہ یہاں اس وقت روئے زمین پر موجود ہوتے تو موسیٰ علیہ السلام تو وفات پا گئے اور عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ ہیں، جب وہ روئے زمین پہ آئیں گے تو ایمان بھی لائیں گے۔ تغلیباً کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک کو دوسرے پر غلبہ دیتے ہوئے، جیسے قمرین شمسین کہہ دیتے ہیں نا، تو شمس کو قمر پر غلبہ دیتے ہوئے شمسین کہہ دیا، اور والدین والد کو بیوی پر غلبہ، والد کو والدہ پر غلبہ دیتے ہوئے والدین کہہ دیتے ہیں۔ زوجین جیسے کہتے ہیں زوجین، اب زوجین جو ہے وہ زوجن کی تثنیہ ہے، اور جو زوجہ ہے زوجتن جو مؤنث کا صیغہ اس کی تثنیہ ہے کہ زوجتین، لیکن زوجین بول دیتے ہیں دونوں کے لیے زوجین۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نزول کے بعد شریعت محمدیہ کا اتباع کریں گے۔ وجہ یہ ہے کہ جب شریعت محمدیہ آئی تو تمام جن اور انس پر قیامت تک اس کا اتباع واجب ہوا، کیونکہ آپ خاتم الانبیاء ہیں اور آپ کی شریعت تمام شریعتوں کی ناسخ ہے اور تمام شریعتوں سے اکمل ہے، لہذا اس وقت عیسیٰ علیہ السلام کا تمام عمل اور حکم کتاب و سنت کے موافق ہوگا، انجیل پر نہ ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول کے بعد بھی نبی ہوں گے، کیونکہ انبیاء کرام اپنی نبوت سے کبھی معزول نہیں ہوتے، لیکن یہ نزول نبی ہونے کی حیثیت سے نہ ہوگا بلکہ عادل حکمران اور شریعت محمدیہ کے مجدد اور تابع ہونے کی حیثیت سے ہوگا۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی بادشاہ کسی دوسرے ملک میں جائے تو وہ اگرچہ اب بھی بادشاہ ہے، لیکن اس وقت وہ دوسرے ملک کے قانون کا پابند ہوتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو شریعت محمدیہ کا علم کیسے ہوگا؟ اس بارے میں قرآن و حدیث میں کوئی تصریح تو موجود نہیں ہے، البتہ چند ممکنہ صورتیں ہیں۔ اسی وجہ سے بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو نزول سے قبل ہی آسمان پر شریعت محمدیہ کا علم عطا فرما دے گا، یا کتاب و سنت کو دیکھ کر علم ہو جائے گا، یا روحانی طور پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل ہو جائے گا۔ کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے، اس کا ہمارے عمل سے کوئی تعلق نہیں ہے، اسی شریعت کے مطابق وہ عمل کریں گے۔ اب وہ اس شریعت کا ان کو علم کیسے ہوگا، وہ اللہ جانے اور وہ جانے۔ ہاں، بس اللہ تعالیٰ ان کو دے دیں گے جیسے بھی دیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی دو شخص ہیں۔ حضرت جی، اگر جیسے ہم عام طور پر بیانوں میں یہ بات سنتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام امتی بن کر آئیں گے، یہ کہنا غلط ہے یا ٹھیک ہے؟ اس معنی میں تو ٹھیک ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی اتباع کریں گے، اس معنی میں امتی بھی ہیں وہ، اور صحیح ہے۔ اس معنی میں اگر یہ کہا جائے کہ جی ان کی علیہ باللہ نبوت ختم ہو جائے گی، نبی نہیں ہوں گے، تو اس معنی میں اگر کوئی کہتا ہے تو یہ غلط ہے۔ نبی تو ہوں ٹھیک گے لیکن شریعت اس شریعت کی اتباع کریں گے، اس معنی میں حضور کی امت میں بھی ہوں گے وہ۔ ہے، جزاک اللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی دو شخص ہیں۔ ظہور مہدی اور نزول عیسیٰ بن مریم کے بارے میں جو احادیث آئی ہیں
ان سے یہ امر روز روشن کی طرح واضح ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی دو شخص علیحدہ علیحدہ ہیں۔ صحابہ اور تابعین کے وقت سے لے کر اس وقت تک کوئی اس کا قائل نہیں ہوا کہ نازل ہونے والا مسیح اور ظاہر ہونے والا مہدی ایک ہی شخص ہوں گے۔ اصل میں یہ وضاحت کرنے کی ضرورت ویسے تو ضرورت نہیں تھی، سارے مسلمانوں کو معلوم ہی ہے، لیکن قادیانی مرزا قادیانی نے یہ پہلے اپنے آپ کو مجدد ہونے کا دعویٰ کیا کہ میں دین کا مجدد ہوں، تجدید کر رہا ہوں، دین کو سنبھال رہا ہوں، اور پھر اس نے کہا کہ مہدی موعود میں ہوں، مہدی منتظر جس مہدی کا انتظار کیا جا رہا ہے وہ میں ہوں، اور پھر کہا کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں حدیث آتی ہیں وہ بھی میں ہی ہوں۔ تو گویا مہدی اور عیسیٰ ایک ہی ہیں، حالانکہ احادیث سے تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ وہ دونوں علیحدہ علیحدہ شخصیات ہیں، کہ حضرت مہدی پہلے آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام بعد میں آئیں گے، حضرت امام مہدی ان کو نماز کے لیے آگے کریں گے، وہ آگے نہیں ہوں گے، انہیں کو آگے کریں گے، تو دو بندے ہوں گے تو ایک دوسرے سے مکالمہ ہو رہا ہوگا نا۔ حضرت عیسیٰ بن مریم نبی اور رسول ہیں، اور امام مہدی امت محمدیہ کے خلیفہ ہوں گے، نبی نہ ہوں گے۔ نمبر دو، حضرت مسیح ابن مریم حضرت مریم کے بطن سے بغیر باپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 600 سال پہلے بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے، اور امام مہدی قیامت کے قریب مدینہ منورہ میں پیدا ہوں گے، ان کا والد کا نام عبداللہ ہوگا۔ نمبر تین، حضرت عیسیٰ بنی اسرائیل میں سے ہیں، اور امام مہدی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے۔ ایک شبہ اور اس کا ازالہ، ایک روایت میں آیا ہے لا مہدی الا عیسیٰ بن مریم، نہیں ہے کوئی مہدی مگر عیسیٰ بن مریم۔ اس روایت سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ مہدی اور عیسیٰ دونوں ایک ہی شخص ہیں۔ جواب یہ ہے کہ اول تو یہ روایت محدثین کے نزدیک ضعیف اور غیر مستند ہے، جیسا کہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے فتح الباری میں اس کی تصریح کی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ روایت ان بے شمار احادیث صحیحہ اور متواترہ کے خلاف ہے جن سے حضرت عیسیٰ اور امام مہدی کا دو شخص ہونا خوب ظاہر ہے، اور متواتر کے مقابلے میں ضعیف اور منکر روایت معتبر نہیں ہوتی۔ علامات قیامت میں سے چوتھی علامت جو قریب قریب علامتیں ظاہر ہوں گی، ان میں چوتھی علامت خروج یاجوج و ماجوج، یاجوج اور ماجوج کا نکلنا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول اور دجال کی ہلاکت کے کچھ عرصہ بعد امام مہدی انتقال فرما جائیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی نماز جنازہ پڑھائیں گے، بیت المقدس میں ان کا انتقال ہوگا اور وہیں مدفون ہوں گے۔ اس وقت امام مہدی کی عمر 45 یا 48 یا 49 سال ہوگی۔ امام مہدی کی وفات کے بعد تمام انتظام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ہوگا، اور زمانہ نہایت سکون اور راحت سے گزر رہا ہوگا کہ یکا یک وحی نازل ہوگی کہ اے عیسیٰ، تم میرے بندوں کو کوہ طور کے پاس لے جاؤ، میں اب ایک ایسی قوم کو نکالنے والا ہوں کہ جس کے ساتھ کسی کو لڑائی کی طاقت نہیں۔ وہ قوم یاجوج و ماجوج کی قوم ہے جو یافس بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے۔ قصص القرآن، یاجوج و ماجوج کون ہیں؟ قصص القرآن میں مولانا حفظ الرحمان سہاروی رحمہ اللہ نے ان کے بارے میں طویل تحقیق کے بعد لکھتے ہیں، یاجوج و ماجوج کے متعلق جس قدر بحث اس وقت تک کی جا چکی ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ کوئی عجیب الخلقت مخلوق نہیں، بلکہ دنیا انسانی کی عام آبادی کی طرح وہ بھی حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور یہ کہ یاجوج و ماجوج منگولیا تاتار کے ان وحشی قبائل کو کہا جاتا رہا ہے جو یورپ اور روس کی اقوام کے منبع اور منشا ہیں۔ گزشتہ بحث میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ منگولیا یا کاکیشیا کہ یہ قبائل جب تک اپنے مرکز میں رہتے ہیں یاجوج و ماجوج کہلاتے ہیں، اور جب وہاں سے نکل کر کہیں بس جاتے ہیں اور تمدن اختیار کر لیتے ہیں تو اب ان پر اس نام کا اطلاق نہیں کیا جاتا، کیونکہ اس وقت یہ اپنے مرکز سے اس قدر اجنبی ہو جاتے ہیں کہ مرکز کے وحشی قبائل ان کو بھی اپنا حریف بنا لیتے ہیں اور ان پر غارت گری کرتے رہتے ہیں۔ تو گویا یہ یوں سمجھ لیں کہ یہ ایک جنگلی قسم کے لوگ ہوں گے جو وحشی جانوروں کی طرح جو سب چیزوں کو قتل و غارت کریں گے، تباہی پھیلا دیں گے۔ ان میں سے اگر کچھ نکل کے آبادیوں میں آ گئے اور متمدن ہو گئے رہ گئے تو وہ ظاہر ہیں تو انسان ہی، جیسے وہ جنگلی سمجھ
باتیں لوگوں میں چل رہی ہیں ویکسین کے حوالے سے، یہ مطلب کوئی پروپیگنڈا ہے یا کوئی دیوار کہاں ہے؟ جی یہ بیچ میں آواز خود بند کی تھی۔ ذوالقرنین کی بنائی ہوئی دیوار کہاں ہے، یہ عنوان ہے۔ یہ دیوار دربند قزوین یا کاتین وال کے مغرب کی جانب میں ایک درہ کو بند کرتی ہے۔ یہ درہ بند سے مغرب کی جانب کاکیشیا کے اندرونی حصوں میں آگے بڑھتے ہوئے ملتا ہے السلام اور علیکم وعلیکم السلام۔ حضرت، یہ اس میں جو نام لکھے ہوئے ہیں نا ملکوں کے جگہوں کے ذرا غیر معروف ہیں، جی جی آپ تھوڑا سا ان کو واضح کر دیجیے گا یہ کہ موجودہ دور میں کون کون سے علاقے بنتے ہیں یہ۔ اچھا، ویسے معذرت کے ساتھ مجھے نا ان کا خود معلوم نہیں ہے، تو میں انشاءاللہ ایسا کرتا ہوں اس کو دیکھ کے پھر کسی وقت، یہ کہہ رہے ہیں کہ جو علاقوں کے نام لکھے ہوئے ہیں یہ غیر معروف ہیں، تو کوئی اس وقت کوئی معروف نام، تو ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ گوگل پہ آپ حضرات بھی سرچ کر لیں، فی الحال میرے علم میں بھی نہیں ہے یہ۔ اچھا جی، ہاں یہ ایسے ہی ہے نام تو خیر، یہ اصل میں کسی کتاب کا نا، وہ جو ان کی مولانا حفظ الرحمان سہاروی صاحب کی کتاب قصص القرآن ہے، یہ وہیں کی عبارت اور وہیں کے نام ہیں، وہاں سے انہوں نے لیے ہیں۔ اچھا جی، درہ داریال کی یہ صد روک اور دیوار سائرس کی تعمیر کردہ ہے، یہ ان وحشی قبائل کے لیے اس نے بنائی تھی جو کاکیشیا کے انتہائی علاقوں سے آ کر اس درہ میں سے گزر کر قفقاز کے پہاڑوں کے اس طرف بسنے والوں پر لوٹ مار مچاتے تھے۔ قرآن میں یہ تو ہے نا کہ وہ جب ذوالقرنین وہاں گئے ایک علاقے میں اور انہوں نے کہا کہ جی یہاں سے لوگ آتے ہیں اور وہ لوٹ مار کرتے ہیں ہمیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ انسان ہی تھے جو مال لوٹ کر لے جاتے تھے، انہوں نے بیچ میں دیوار کر دی، بند لگا دیا، تو اب وہاں سے وہ آ نہیں سکتے، تو انہیں کو یاجوج ماجوج کہا گیا۔ یہاں تک کہ جب ذوالقرنین دو پہاڑوں کے درمیان پہنچے تو ان پہاڑوں کے ورے ایک قوم کو پایا جو اجنبی زبان ہونے کی وجہ سے بات کو سمجھتے ہی نہ تھے۔ ترجمان کی معرفت انہوں نے کہا کہ اے ذوالقرنین، یاجوج ماجوج نام کی قوم کے لوگ اس سرزمین میں بڑا فساد مچاتے ہیں، تو کیا ہم آپ کے لیے کچھ محصول جمع کر دیں جس سے آپ ہمارے اور ان کے درمیان کوئی روک بنا دیں؟ ذوالقرنین نے کہا کہ میرے پروردگار نے مجھے جو کچھ دے رکھا ہے وہ بہت کچھ ہے، سو تم میری مدد محنت سے کرو تو میں تمہارے اور ان کے درمیان خوب مضبوط دیوار بنا دوں۔ تم لوگ میرے پاس لوہے کی چادریں لاؤ، یہاں تک کہ جب ان دونوں پہاڑوں کے سروں کے درمیان کو برابر کر دیا تو کہا کہ دھونکو، یہاں تک کہ جب اسے آگ بنا دیا تو کہا کہ اب میرے پاس پگھلا ہوا تانبا لاؤ تو میں اس پر ڈال دوں، سو یاجوج ماجوج نہ اس پر چڑھ سکتے تھے اور نہ اس میں نقب ہی لگا سکتے تھے۔ ذوالقرنین نے کہا کہ یہ بھی میرے رب کی ایک رحمت ہی ہے، پھر جب میرے رب کا وعدہ آ پہنچے گا تو وہ اسے ڈھا کر برابر کر دے گا، اور میرے رب کا ہر وعدہ برحق ہے۔ یاجوج ماجوج کے خروج کا ذکر قرآن پاک میں ہے، اور اہم بات یہ ہے کہ اس کا تعلق علامات قیامت سے ہے۔ قرآن پاک میں یاجوج و ماجوج کا ذکر دو جگہوں پر ہے، ایک سورہ کہف میں اور دوسرا سورہ انبیاء میں۔ سورہ کہف میں اس طرح مذکور ہے، ترجمہ: پس طاقت نہیں رکھتے یاجوج ماجوج اس صد یعنی اس بند پر چڑھنے کی، اور نہ ہی وہ اس میں سوراخ کرنے کی طاقت رکھتے تھے۔ ذوالقرنین نے کہا یہ میرے رب کی رحمت ہے، پھر جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو اس کو گرا کر ریزہ ریزہ کر دے گا، اور میرے رب کی فرمائی ہوئی بات سچ ہے۔ اور سورہ انبیاء میں اس طرح ذکر ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ یہاں تک کہ جب کھول دیے جائیں گے یاجوج اور ماجوج اور وہ زمین کی بلندیوں سے دوڑتے ہوئے اتر آئیں گے اور خدا کا سچا وعدہ قریب آ جائے، تو اس وقت اچانک ایسا ہوگا کہ جن لوگوں نے کفر کیا ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی اور پکار اٹھیں گے کہ ہائے ہماری کمبختی کہ ہم بے خبر رہے بلکہ ہم ظالم تھے۔ ان دونوں مقامات میں قرآن پاک نے ایک تو یہ بتایا کہ جس زمانہ میں ذوالقرنین نے یاجوج و ماجوج پر صد قائم کی
تو اس کے استحکام کی یہ حالت تھی کہ یہ قومیں نہ اس کو پھاند کر اس جانب آ سکتی تھیں اور نہ اس میں سوراخ کر کے اس کو عبور کر سکتی تھیں۔ لیکن چونکہ ہر چیز کو فنا ہے، تو اگرچہ یہ دیوار بہت مضبوط صحیح، لیکن جب اس کی فنا کا وقت آئے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو ریزہ ریزہ کر دیں گے۔ بہت سے مفسرین نے یہ سمجھا کہ یاجوج و ماجوج سد ذوالقرنین کی وجہ سے اپنے علاقے میں اس طرح محصور ہو گئے ہیں کہ یہ سد یعنی وہ بند قیامت تک اسی طرح صحیح و سالم کھڑی رہے گی، اور قیامت کے قریب وہ ٹوٹے گی اور یاجوج و ماجوج نکل کر دنیا میں پھیل جائیں گے۔ چنانچہ انہوں نے دونوں مقامات میں اسی کے مطابق آیات کی تفسیر کی، اور سورہ انبیاء کی آیت کو سورہ کہف کی آیت کے ساتھ یوں جوڑا کہ جب میرے رب کا وعدہ آئے گا یعنی قرب قیامت میں، تو وہ اس کو ریزہ ریزہ کر دے گا اور یاجوج و ماجوج کھول دیے جائیں گے۔ دیگر بعض مفسرین نے ان کو علیحدہ علیحدہ رکھا ہے، یعنی سد ذوالقرنین کی مضبوطی اور بالآخر اس کے ٹوٹنے اور فنا ہونے کو علیحدہ رکھا، اور قرب قیامت میں یاجوج و ماجوج کے خروج کو علیحدہ رکھا، اور دونوں کو آپس میں جوڑا نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ سد ذوالقرنین کا قرب قیامت تک باقی رہنا کوئی یقینی نہیں، اللہ کے یہاں کا لکھا ہوا ہو تو پہلے بھی ٹوٹ سکتی ہے۔ سد کے بنانے سے غرض یہ تھی کہ درے سے ورے اور اس طرف کو جو لوگ تمدنی زندگی گزار رہے ہیں وہ ان وحشی قبائل کے حملوں سے محفوظ رہیں۔ درہ اگر بند ہو جائے گا تو حملے رک جائیں گے۔ یہ مطلب نہیں تھا کہ یاجوج و ماجوج کے قبائل اس دیوار کی وجہ سے باقی پوری دنیا سے کٹ جائیں، اور یہ مطلب ہو بھی کیسے سکتا ہے جب کہ یاجوج و ماجوج صرف ایک اس درہ سے ہی نکل کر غارت گری نہیں کرتے تھے، بلکہ کاکیشیا کے اس کونا سے چین کے علاقے منچوریا تک ان کے خروج کے بہت سے مقامات تھے۔ چلیں باقی انشاءاللہ پھر اگلے ہفتے دیکھ لیں گے اس کو۔